अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने आयत नंबर 108 तक पढ़ लिया था और हमने ये देखा कि अमाल, अफ़ाल, अंजाम, उन सब के जिक्र के बाद और गवाही का जिक्र आया, गवाहियों का जिक्र आया, वसीयत का जिक्र आया और उसके बाद ये सारे जो है मुख्तलिफ किस्म के आमाल हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरजात हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 109 में कि यौमा यजमाउल्लाहु रुसुला, जिस दिन अल्लाह ताला जमा करेंगे रसूलों को। किस दिन? यानी कयामत के दिन, जब अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेंगे। फयकूलु, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, माजा उजिब तुम, क्या जवाब दिए गए थे तुम क्या जवाब दिए गए थे? यानी जब तुम्हें भेजा गया लोगों के पास तो तुम्हें लोगों ने तुम्हारी तालीमात के बदले में क्या जवाब दिया? इसका जिक्र जो है सूरह आराफ आयत नंबर 6 में भी आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलनस अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस अलन्नल मुरसलीन। ताकीद के साथ हम जरूर बजरूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ भेजे गए थे, यानी रसूल, और हम जरूर बस जरूर पूछेंगे भेजे हुओं से, यानी रसूलों से भी। हम रसूलों से भी सब पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की थी और जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो लोगों ने क्या जवाब दिया। और हम लोगों से भी पूछेंगे कि जब रसूल उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया। जैसे एक और जगह आता है कुरान करीम में, सूरह हिज्र आयत नंबर 92 में आता है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन अम्मा कानू यामलून। बस कसम है तेरे रब की, हम जरूर बजरूर उन सब से पूछेंगे उसके बारे में जो वो अमल करते रहे। इसी तरह आप देखें कि सूरह मुल्क में आता है, जब आप पढ़ते हैं कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जहन्नुम के जो दरोगे हैं वो उनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? यानी उनसे पूछेंगे, उनसे पूछा जाएगा। कालू बला कद जाना नजीर, तो वो खुद बताएंगे आए थे हमारे पास। फकज़्ज़बना, हमने झुटला दिया, हमने नहीं मानी बात। फिर इसी तरह सूरह जुमर में आता है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। जब धकेले जाएंगे कुफार जहन्नुम की तरफ गौल दर गौल, यहां तक कि वो उसके पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो जहन्नुम के दरोगे उनसे पूछेंगे, क्या तुम में रसूल नहीं आए थे जो तुमको पढ़ के सुनाते तुम पर अल्लाह की, तुम्हारे रब की आयत, और जो तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते? कालू भला, वो कहेंगे आए थे, लेकिन उस वक्त का मानना फायदा नहीं देगा ना। तो अल्लाह सुब्हानो व ताला रसूलों से भी पूछेंगे, माजा उजिब तुम, क्या तुम जवाब दिए गए थे? क्या क्या रिस्पांस दिया था तुम्हें? क्या रिस्पांस मिला था तुम्हें? और फिर जैसे कि एक सूरह फुरकान में आता है ना, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा। फिर रसूल जो है अपनी अपनी कौम के बारे में बात भी करेंगे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे, ए मेरे रब, ये मेरी कौम थी जिसने कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फख्र करें कि हम उनकी उम्मत में से थे, हम कुरान को छोड़ने वाले ना हों। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे और लोगों से भी पूछेंगे, यानी उस रसूल से भी और उस रसूल की उम्मत से भी पूछा जाएगा। कौलू ला इल्म लना। अच्छा, काला यकूलु में कालू जो है जमा मुजक्कर गायब का सीगा है फेल माजी मारूफ का।
تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یوم یجمعو، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، تو پھر قالو کیوں آیا ہے؟ قالو کا مطلب تو ہوتا ہے انہوں نے کہا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے۔ تو جب فیوچر کے لیے پاسٹ کو لایا جاتا ہے تو اس اس کو اس میں یہ چیز بتانی ہوتی ہے، یعنی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، گویا یہ کام اتنا سرٹن ہے، اتنا یقینی ہے، گویا کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی فیوچر کے لیے پاسٹ کا صیغہ کیوں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں؟ جیسا یہ اتنا یقینی ہے کہ ایسے ہوگا، جیسے کوئی ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو وہ یقینی ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے، تو اسی لیے مستقبل میں یہ بات ایسے ہوگی، اتنی ہی یقینی ہے۔ بات سمجھ یہ آئی؟ فعل السلام میں علیکم جی جی میڈم، وعلیکم یہ السلام۔ فعل مضارع ہے، میں یہی تو لفظ آپ یہ کو فعل بتا رہی مضارع ہوں، ہے؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں اچھا، کہ یہ مضارع نہیں ہے، ماضی ہے۔ قالو، اچھا فعلو کے وزن پر ہے نا، ماضی ہے۔ ماضی اچھا، معروف میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں کیوں آیا؟ بات تو مستقبل کی ہو رہی ہے، بات تو قیامت کی ہو ہاں رہی ہے، تو اس لیے لائے اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ، کیونکہ جب بات ماضی کی ہوتی ہے، پاسٹ کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو ایک یقین ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہو میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے، تو آپ جی کو پتہ ہے کہ جی آپ پانی پی چکے ہو، آپ کو یقین ہے نا ہوں، آپ پانی پی چکے ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہو جی میں پانی پیوں گا تو دیر آر چانسز کہ آپ نہ پیو، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک، فیوچر کی بات کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ اس لیے لے کر آئے کہ جس طرح ماضی میں کیا ہوا کام یقینی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کام آپ نے کر لیا یا کسی نے کر لیا ہے، اسی طرح بات تو مستقبل کی ہے، گویا یہ اتنا ہی یقینی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایشورٹی کے لیے، شیورٹی کے ایشورٹی لیے، کے لیے جیسے جی اب، ہاں بالکل، ٹھیک جی ہے، ٹو میک شیور، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، اس لیے یہاں پر ماضی کا صیغہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایسا قرآن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قالو، تو ترجمہ اس کا ہم یہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہا، ہم کیا کہیں گے ترجمہ؟ انہوں نے، وہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی علم، ٹھیک ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کے مقابلے میں بندے کا علم تو ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کا علم اگر سمندر ہے تو بندے کا علم بالکل ایسے ہے جیسے کوئی پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھرتا ہے تو اس کی چونچ کے اوپر کوئی جو قطرہ لگا رہ جاتا ہے وہ، یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے؟ تو بندے کی اور اللہ کے علم کی تو نسبت ہے ہی نہیں، تو ادب کے لیے وہ کہیں گے کہ لا علم لنا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر تو علم حاصل کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن اس کو بات کا تو نہیں پتا کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے حضرت عیسیٰ بھی آگے آپ اسی سورہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنانے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ جب تک تو میں ان کے بیچ میں تھا مجھے پتا تھا یہ کیا کریں، لیکن میرے بعد انہوں نے کیا کیا یہ مجھے نہیں پتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگ سامنے کیا کرتے ہیں یہ تو آپ بتا سکتے ہو، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے وہ تو آپ نہیں بتا سکتے، یا وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ تو آپ نہیں بتا سکتے، تو علم کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ دو وجوہات یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادب کی وجہ سے، دوسرا علم کی کمی کی وجہ سے، اور ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ہے اس دن کے ہیبت کی وجہ سے، یعنی قیامت کے دن کی جو ہیبت ہوگی، وہ جیسے آپ وہ روایت پڑھی نا آپ نے کہ اس دن انبیاء بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، ہے نا؟ تو اس وقت کی جو ہیبت ہوگی ہم تصور نہیں کرتے، ورنہ ہم یہیں رک جائیں اور ہم رونا شروع کر دیں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ یہی ہوتا تھا نا، وہ رونا شروع کر دیتے تھے جب وہ سنتے تھے، کیونکہ وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتے تھے، وہ چیزوں کو ریئلائز کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں اور کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ تو قیامت کے دن کی جو ہیبت ہے، انبیاء بھی کیا کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا، انکا انت العلام الغیوب، آپ ہی ہیں جو غیب کو جاننے والے ہیں، آپ بہتر طریقے سے جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہونے والا مکالمہ یہاں بیان کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عیسی اس قول اللہ، اور جب فرمائے گا اللہ. اب یہاں پہ بھی دیکھیے قولا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر لایا گیا ہے کیوں؟ اس چیز کی ایشورٹی کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے لوگوں کو، کہ جس طرح ماضی میں اگر کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے تو تمہیں یقین ہے نا، اتنا یقین رکھو کہ یہ مستقبل میں ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اب یہاں پر یہ وہی مکالمہ جو پیچھے ہے نا، کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھیں گے اور امتیوں سے بھی پوچھیں گے. تو عیسائیوں کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے قیامت کے دن جو مکالمہ ہونا ہے اس کو یہیں بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ ان کے جو غلط کانسیپٹ ہیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو درست کر لیں وہ. ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نعمتیں یاد کرائیں گے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کی اور جو ان کی والدہ پر کی، جو حضرت عیسیٰ پر نعمتیں کی وہ تو آگے فہرست آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات تھے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو اللہ تعالیٰ نے پوری جو دنیا کے انسان ہیں ان میں سے کسی سے نہیں لیا. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اے مریم تجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کس پر چن لیا؟ سارے لوگوں پر چن لیا، سارے جہان والوں پر چن لیا. کس چیز کے لیے چن لیا؟ یا اس میں آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، وہ طہرکی، اور تجھے پاک کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں نا حضرت مریم پر. وَاسْتَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر چن لیا. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، حضرت مریم کو عبادت گزار بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کو ان کے بطن سے پیدا کیا، اور وہ بھی معجزہ بنا کر بغیر باپ کے. اور پھر جبکہ وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں کہ لڑکی کی پیدائش جو ہوتی تھی وہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہود میں کتنی معیوب سمجھی جاتی تھی. تو اس وقت جبکہ وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئی، جبکہ وہ ایک لڑکی کی حیثیت سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی کفالت میں ان کو دے دیا. زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر واپس آئیں، تو حضرت عیسیٰ جو کہ گود میں تھے، چند دن کا بچہ تھے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا. ان پر جو بہتان یہود لگا رہے تھے اس کو انہوں نے نگیٹ کیا. تو یہ سب احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے حضرت مریم علیہ السلام پر. اور پھر حضرت عیسیٰ پر کیا کیا نعمتیں تھی؟ ایتو کا تائید کی میں نے تیری بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے جو ہے سب سے پہلے یہ اپنے ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان کو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے کر گئے. ٹھیک ہے؟ تو کلم الناسا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں. اچھا، گہوارے میں چھوٹی عمر میں بات کرنا، تو ہم اس میں نا سورہ آل عمران میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ کس طرح یہ بہت چھوٹے سے تھے تو انہوں نے تورات حفظ کر لی ہوئی تھی، اور کس طرح سے یہ جب بات کرتے تھے تو یہود علماء جو تھے وہ تعریف کرتے تھے ان کی، اور وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے؟ سو یہ بات تو متاثر کن لگتی ہے. لیکن کہلن میں جو ادھیڑ عمر میں بات کرنا ہے، ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے عموماً 30 سے 40 سال کی عمر ہوتی ہے. تو 30 سے 40 سال کی عمر میں کلام کرنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس سے مراد ہے اللہ کی طرف بلانا، یعنی نبوت مل گئی آپ کو،
اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب تعلیم دی میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند پرندے کی شکل کا، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، تو اس میں پھونک دیتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ ہو جاتا پرندہ میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، بِإِذْنِ، میرے اذن سے۔ اب یہاں دیکھیں، ہر کام جو معجزہ ان کا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بِإِذْنِ۔ پہلے کیا بتایا کہ میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی، میں جبرائیل کے ذریعے تیری مدد کی، گہوارے میں پنگوڑے میں تو نے کلام کیا، تجھے نبوت دی، میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی، ٹھیک ہے، میں نے تجھے تورات اور انجیل کا علم دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر جب تو اس میں پھونک مارتا تھا، میرے اذن سے اس کے اندر جان پڑ جاتی تھی، میرے اذن سے تو اندھے کو، برس والے مریض کو ٹھیک کرتا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ، اور جب تو مردہ کو زندہ کرتا تھا میرے اذن سے۔ تو بار 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 اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ سب کا سب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ مادہ زاد اندھے کو ٹھیک کر دینا، وہ کوڑی کو ٹھیک کر دینا، وہ مردہ کو زندہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اذن دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ان کو کیپیبل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت قوت گویائی دی جب بچے ابھی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی اس معراج پر، حکمت کی اس معراج پر پہنچایا، تورات اور انجیل کا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ عیسیٰ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو اللہ کے بندے تھے۔ بندہ تبھی کچھ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کسی کام کو کروانا چاہتا ہے۔ اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، وہ خدا نہیں تھے کہ وہ خود سے یہ سارا کچھ کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور احسان، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، کففتو، کاف فا فا سے ہے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو ہتھیلی سے کسی چیز کو روکنا، اور پھر مطلقاً کسی چیز کو روکنے کے معنوں میں یہ آنے لگا، یعنی میں نے جب روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب لایا تو ان کے پاس واضح نشانیاں، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان میں سے، یعنی یہود میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور میجورٹی نے انکار کیا تھا، میجورٹی نے انکار کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو صرف جادو ہے کھلم کھلا، یہ جو کوئی بھی معجزے دکھا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سب جادو ہے، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی جو آگے جو وہ تھا، ایک جو انہوں نے جھٹلایا تھا آپ کو، اور اس کے بعد جو انہوں نے آپ کو آپ پر بغاوت کا الزام لگایا اور حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کی ایک اٹیمپٹ کی، تو اس سارے میں نے آپ کو ان کے شر سے بچایا۔ اس کا ذکر بھی ہم سورہ آل عمران میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی حضرت عیسیٰ کو اپنا یہ احسان یاد کراتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر تسلی دی جب بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا، اور آپ کے جو فالوور ہوں گے ان کو میں جو ہے وہ ان کے اوپر، یعنی یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دوں گا، اور آپ کو ان کے ہاتھوں متاثر نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ پھر ایک اور نعمت یاد کروائی، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِي، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر۔ اب پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب وحی کی میں نے حواریوں کی طرف، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کے پاس جبرائیل کو الگ بھیجا ہو، بلکہ یہاں پھر کیا معنی ہے کہ حواری جو 12 تھے، انہوں نے جو لبیک کہا تھا حضرت عیسیٰ کی آواز پر، تو یہ بھی توفیق جو تھی، یہ ہدایت توفیق جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔
کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے۔ گویا ہدایت حاصل کر لینا کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، وہ توفیق جو ہے تبھی ملتی ہے جب انسان مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر آگے یہ جو حواریوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے یہ قیامت کے دن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، کہ کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں انفیکٹ یہ جو جملہ آیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ معترضہ ہے۔ جب ایک کانٹیکس کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اور اس کے بیچ میں ایک آؤٹ آف کانٹیکس بات آ جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی بات ہو رہی ہے قیامت کی، قیامت کے دن کا مکالمہ بتایا جا رہا ہے، بیچ میں حواریوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں ہی کی کے متعلق ایک اور واقعے کی طرف جو ہے اس میں اشارہ کر دیا۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ حضرت عیسیٰ کو ایک انسان اور ایک بندہ ہی سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں یا خدا کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں یا اس کی خدائی میں شریک ہیں، ٹھیک۔ اور یہ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ جو ان کا ایک واقعہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کیا تھا، تاکہ جو موجودہ زندگی میں عیسائی ہیں ان کو ایک ریمائنڈر مل جائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے دور میں جو حواری تھے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں سمجھتے تھے، یہ مکالمہ ان کا یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے جو مکالمے ہیں وہ قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نقل کی ہیں، تو ان کو جو آج کے عیسائی ہیں ان کو ایک پوری پکچر کلیئر کرنے کے لیے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے عقیدے اب تم نے بنا لیے ہیں، اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے تم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بناتے ہو وہ محض اللہ ہی کی توفیق سے تھا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پہلا ماضی کا قصہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ حواری جو تھے، اب یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جو 12 حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے اسی طرح ایک دسترخوان اتار کے دکھائیں جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے اترا تھا پہلے، حضرت موسیٰ کے دور میں من و سلوہ جو ہے وہ اترتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس بات پر ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ کالو، تو انہوں نے کہا یعنی حواریوں نے کہا نرید ان نأکل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ نے انہیں ایسی کسی ڈیمانڈ کرنے سے منع کیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ایک ایسا دسترخوان اتاریں تو اس کو دیکھ کر ہم اس میں سے کھائیں تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور آپ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق انعامات آپ بتا رہے ہیں ہمارے ایمان لانے کے لیے، تو ہم اس پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم اس سچائی کو مان جائیں اور ہم شاہدین میں سے ہو جائیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال عیسی ابن مریم، تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ، اتار ہم پر ایک دسترخوان، من السمائی، آسمان سے، تکونو، ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید کا دن، لاولینا،
واسطے ہمارے پہلوں کے، و آخرینا اور ہمارے پچھلوں کے، و آیتم من کا اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ورزقنا و انت خیر الرازقین اور ہمیں رزق دے اور تم سب سے بہترین رزق، بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے، یعنی سب سے بہترین رازق تو ہی ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔ جب یہ ڈیمانڈ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلہا، بے شک میں یہ اتار سکتا ہوں، میں یہ اتارنے والا ہوں، علیکم تم پر، میں یہ نشانی اتار تو دوں، اتار سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، لیکن کیا، فمن یکفر بعد منکم، پھر اگر کوئی اس کے بعد تم میں سے کفر کرے، یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نہ مانے آپ کو اللہ کے رسول، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو میں بے شک میں عذاب دوں گا اسے، ایسا عذاب نہیں میں عذاب دوں گا وہ کسی کو تمام جہان والوں میں سے، یعنی تم ایسا پھر عذاب دوں گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بہت ساری ڈیمانڈز کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کوئی معجزہ نازل نہیں کیا تھا، کیونکہ جب لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزہ اتار دیتے تو پھر اگر وہ اس کا انکار کرتے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں آتا، اور پھر کوئی بھی ایسی کوئی معتبر روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا کہ کیا واقعی یہ خوان جو ہے یہ اتارا گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا۔ اس لیے ایک قول یہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مائدہ جو تھا، یہ دسترخوان جو تھا، یہ اتارا ہی نہیں گیا تھا، اور صرف مثال کے طور پر، یعنی تنبیہ کے طور پر بتایا گیا ان کو، مثال کے طور پر کہ وہ عیسیٰ کو خدا نہیں سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تو وہ کہتے ہمارے لیے تو خود دسترخوان اتار، بلکہ وہ کیا کہتے، انہوں نے کیا کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ دسترخوان اتاریں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ مثال کے طور پر مکالمہ جو ہے، جو ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا۔ مجاہد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عذاب کی دھمکی انہوں نے سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ حسن بصری بھی یہی قول کہتے، حسن بصری کا بھی یہی ہے قول، اور ان کے اس قول کی، مجاہد اور حسن بصری کے اس قول کی تائید جو ہے وہ اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عیسائیوں کی اپنی کسی کتاب میں اس کی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ یہ مائدہ جو ہے یہ اترا ہو، کیونکہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہوتا تو پھر لازماً تھا کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا ذکر موجود ہوتا۔ اس لیے زیادہ قوی رائے یہی ہے، آلدو اس کے بارے میں کچھ آراء موجود ہیں، حضرت ابن عباس کی بھی ہے اور بھی لوگوں کی ہے، وہ لیکن وہ اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمار کی ہے، سعید بن جبیر کی ہے، اکرمہ کی ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، ٹھیک۔ تو چونکہ ان کی اپنی کتاب میں بھی کوئی ذکر نہیں، قرآن میں بھی ذکر نہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی نہیں ہے، تو زیادہ بہتر یہی سمجھ آتی ہے کہ ان پر، اور نہ ہی کسی ایسے عذاب کا ذکر کیا کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا اور ان پر عذاب آیا۔ سو زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ یہ مائدہ جو ہے یہ اتارا ہی نہیں گیا تھا، انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے گا اللہ، اب یہ دیکھیں پھر بیچ میں یہ سارے فیکٹس ان کے سامنے رکھ دیے، ماضی اور مستقبل کے ساتھ اکٹھا ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک، ماضی میں انہی کے حواریوں کے قول کے ذریعے، اور مستقبل میں ہونے والا جو مکالمہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اس کو بیان کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ خدا نہیں ہے، کیونکہ پیچھے تثلیث کا ذکر آیا تھا نا۔ تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، کہ اتخذونی، بنا لو مجھے، و امیہ، اور میری ماں کو، الہینی، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لو؟ قولا، تو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک،
پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں تھا میرے لیے یہ کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جو حق نہیں ہے، یعنی میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ان کنتو، اگر تھا میں، قلتہ، کہتا اس کو، فقد علمتا، تو آپ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتا ہوتا کہ میں نے یہ کہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب تو صرف آپ ہی ہیں۔ ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے انہیں، الا مگر یہ کہ ما امرتنی بھی، جو مجھے حکم دیا گیا تھا، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، بھی ساتھ اس کے، ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، و ربکم اور جو تمہارا رب ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنا لو، میں نے تو ان کو وہی تعلیم دی اللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے سکھائی تھی۔ فلما توفیتنی، اور پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، یعنی پھر جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، کنتا انت الرقیب علیہم، تو ہی تھا ان پر نگران۔ رقیب کہتے ہیں گردن پر نظر رکھنے والا، بالکل قریب، بالکل جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو بالکل انسان کو اس کی گردن پر نظر رکھے ہوئے، ایسا نگہبان، ایسی نگرانی کرنے والا۔ انت الرقیب علیہم، آپ ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا فلما توفیتنی، تو اس میں دونوں طرح، دونوں وقت جو ہیں وہ ذکر ہیں، یعنی جب پہلے ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ کہ جب وہ حقیقی طور پر اپنی طبعی موت جو ہیں فوت ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو ان سے یہ نہیں کہا، تو پھر یہ کہاں سے ان کے بیچ میں آگے عقیدے؟ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بیچ میں جو ہے یہ جو حواری تھے، جب یہ پھیل گئے حضرت عیسیٰ کا پیغام پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں، تو اس وقت جو ہے یونان میں جب یہ پہنچے ہیں تو یونان کے فلسفوں سے یہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے یونانی فلسفوں سے متاثر ہو کے ان میں جو وہ اقلیم کا تصور تھا، اس کے ساتھ انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بھی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں جو ہے وہ شامل کر لیا۔ تو اب عیسائیوں کیا نے نام صرف ہے؟ اللہ کے ساتھ ہی صرف حضرت عیسیٰ کو یا روح القدس کو ہی نہیں صرف بنایا خدا، بلکہ بعض نے تو حضرت مریم کو بھی جو ہے وہ ایک مستقل معبود بنا لیا۔ اور حضرت مریم کی الوہیت یا ان کی قدوسیت کے متعلق کوئی بھی اشارہ تک بھی بائبل میں موجود نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابتدائی 300 سال تک، ابتدائی 300 سال تک عیسائی دنیا جو ہے وہ اس تخیل سے بالکل ناآشنا تھی، بالکل بھی اس طرح کا کوئی مذہبی تصور ان کے بیچ میں نہیں تھا۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کی جو کتابیں آپ کہہ لیجئے، ان میں تیسری صدی عیسوی کے جو دور اسکندریہ کے دور کے جو علاقے کے علماء ہیں، انہوں نے یہ سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ جو ہے وہ عیسائیت میں عام ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر مریم پرستی جو ہے وہ بلکہ ایسا ہے کہ شروع میں تو چرچ نے حضرت مریم کی عبادت کرنے کو بالکل فاسد العقیدہ قرار دے دیا تھا، لیکن پھر ایک اور جو ان کا ایک راہب تھا، نستورس اس کا نام ہے، تو اس کے عقیدے پر مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں، یہ اس کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں، تو یہ عقیدہ نستورس کا تھا۔
اس نے پھر اس کو جو ہے وہ مسیحی دنیا میں جب انٹروڈیوس کروایا پورے جسے کہتے ہیں نا ایک شد و مت کے ساتھ، تو پھر بہت ساری بحثیں چھڑی عیسائیت میں، اور اس بحث و جدال کا جو تصفیہ تھا وہ 1431 میں جو شہر افسوس تھا اس میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی جو سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب جو تھا وہ لکھا گیا، یعنی لوگوں کے انفلوئنس سے گورنمنٹ نے پھر اس کو عقیدے کو مان لیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کو الوہیت میں جو شامل کیا گیا وہ اتنا بڑھ گیا کہ جو پہلے صرف کلیسا سے باہر تھا اب وہ کلیسا کے اندر بھی جو ہے پھیلنے لگا، یہاں تک کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، یعنی نازل ہو رہا تھا، اس وقت تک تو حضرت مریم جو تھیں ان کو اتنی بڑی دیوی مان لیا گیا تھا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ہی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے سامنے جو ہے وہ کمزور بن گئے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے خدا کو بھی حضرت مریم کی جو ہے وہ کر دیا، اس سے ہیچ کر دیا۔ ان کے حضرت مریم کے مجسمے جو تھے وہ جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھ دیے گئے، اور ان کے آگے جو ہے وہ عبادات جو ریچولز تھی وہ ادا ہونے لگی، اور انہی سے پھر دعائیں مانگی جانے لگیں، اور وہی جو تھی وہ فریاد رس بھی بن گئی، حاجت روا بھی بن گئی، مشکل کشا بھی بن گئی، اور بے کسوں کی پشتبان بھی بن گئی، اور مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ اعتماد تھا اگر کوئی تھا تو وہ مادر خدا کی حمایت اور سرپرستی سے ہوا۔ اور اس کی جو ثبوت ہے ان کی ہسٹری میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جو کیسر تھا، کیسر روم، جس کا نام تھا جسٹینین، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی قانون کی جو قانون نافذ کرنے کی جو ایک ان کا جس کو آپ لیجسلیشن بولتے ہو، آئین بولتے ہو، اس کی تمہید میں یہ اپنی پوری سلطنت کو حضرت مریم کی پناہ میں دیتا ہے۔ اور اسی کا ایک مشہور جرنیل تھا نرسس۔ نرسس جو تھا وہ میدان جنگ میں حضرت مریم سے ہدایت اور رہنمائی طلب کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر جو کیسر تھا جس کا نام ہراکل تھا یا ہرکل تھا، تو وہ بھی اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر جو ہے بنایا کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا جو ہے سرنگوں نہیں ہوگا۔ اور پھر کافی صدیوں میں جو پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے انہوں نے بہت زیادہ اصلاح کی تحریکیں چلائی جس سے مریم پرستی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھی، لیکن رومن کیتھولک کلیسا جو ہے، کیتھولک چرچ جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے دو فرقے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہیں اور ایک کیتھولک ہے، ان میں پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ حضرت مریم کے الوہیت کے قائل نہیں ہیں اور کیتھولک ہیں۔ تو یہ جو دین کے اندر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ اصل دین کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جاہلوں کی نفس پرستی کے۔ اب آپ دیکھیے کہ خود نہ تو حضرت عیسیٰ سے یہ کوئی بیان ہے ان کی اپنی الوہیت کے بارے میں، جیسے اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بائبل کے اندر ایک بھی ایسی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہو یا خود کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہو، جس تحریف شدہ نہیں ہے، جو اصل سٹیٹمنٹس ہیں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی آ جاتا ہے، انفلوئنس جو ہوتا ہے، انفلوئنشل جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے یونان میں جو انفلوئنس تھا اسے انہوں نے لیا اور اس کو شامل کر لیا، اور پھر یہ کہ جو زوراور لوگ تھے، جو تقریر کا زور رکھتے تھے، جو حکومت رکھتے تھے، وہ اپنی اپنی خواہش نفس کے لیے اس کو استعمال کرتے کرتے انہوں نے اس کو مستقل دین ہی بنا دیا۔ جی ارم، آپ کیا کہنے چاہ رہی ہیں؟ میم کنفیوژن ہے ایک، آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ جب یہ ہماری یونان میں پہنچے تو وہاں پہ نا وہ ان کے فلسفوں سے متاثر ہوئے، تو لیکن پھر آپ یہ بھی کلیئر کر دیا آپ نے کہ یہ وہ نہیں تھے، آگے جا کے یہ چینج ہوتا رہا، تو یہ جو ہواری تھے انہوں نے تو شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا، یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں ہواری جو پھیل گئے تو وہ پھر اکیلے اکیلے وہ تو نہیں رہے نا،
مطلب وہ جا کے جب انہوں نے مثلا یونان میں، آپ اس کو اس طرح سمجھے، برِ صغیر میں جب عرب آئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو وہ اسلام کا کون سا ورژن لے کر آئے تھے یہاں پر؟ وہی جو عرب میں تھا. اور اس میں تو کہیں پر بھی قبر پرستی یا کوئی ڈھول بجانا، عرس کرنا اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. وہ تو اسلام کی اصلی تعلیمات لے کر آئے تھے. اب جن لوگوں نے، جو یہاں کے ہندو تھے یا دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہ جو آباء و اجداد میں تھا ان کے، یا جو معاشرے میں ارد گرد تھا، تو وہ اس ماحول کو وہ ایکسیپٹ کرتے گئے. اور پھر اس میں ایرانی ورژن کا اسلام شامل کیا گیا، جس میں یہ قوالیاں اور صوفیزم اور یہ سارا کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو خاص طور پہ امپورٹ کیا گیا تھا. ایرانی ورژن جو تھا، صوفیزم جو تھا، یہ تو باقاعدہ امپورٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ اصل دین نہ برِ صغیر میں پھیلے. اسی طرح حواری جب یونان میں گئے تو وہاں انہوں نے جب پریچ کیا، اب پتہ ہے کہ یہ تو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں بہت زبردست طریقے سے، تو وہاں کے جو لوگ عیسائی ہوئے تو وہ آلریڈی یونانی فلسفوں میں زندگی گزارتے رہے تھے، وہ اس سے متاثر ہوئے، فردر متاثر ہوئے، اور پھر وہاں پر نسلیں پھیلیں. پہلی دفعہ آپ دیکھیں 350 سال بعد جو ہے وہ یہ عقیدہ اس کی وہ ملتی ہے ابتدا، جبکہ حواری تو تبھی پھیل گئے تھے ہر جگہ پہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 12 حواریوں کے آگے سٹوڈنٹس ہی یونان پہنچے ہوں، وہ خود نہ ان میں سے کوئی پہنچا ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ جی میم، کلیئر، الحمد چلیں الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں، آپ ان کو سزا دیں تو یہ تیرے بندے ہیں. فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے بارے میں ایسا ہی کہا تھا کچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، یعنی تو بخشنے والا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور یہ آیت پڑھ کر رونے لگے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بار بار آپ صرف روتے جاتے تھے اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے یہ ایک ہی آیت بار بار تلاوت کی، تو جب صبح ہوئی تو یہ بات ہوئی آپس میں نمازیوں کے، جو 3 نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ نفل نماز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت تو کرو کہ رات کو وہ ایک ہی آیت پڑھنے کی کیا وجہ تھی. تو ابن مسعود نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بتا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں پوچھوں گا. تو کہتے ہیں کہ پھر جو راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی جرت کر کے آپ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، سارا قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ کے سینے میں ہے، پھر آپ نے ایک ہی آیت کیوں ساری رات تلاوت کرتے رہے؟ اور اگر کوئی اور ایسا کرتا تو ہمیں برا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ کیوں ایک آیت پر ہی فوکس کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت، میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، حالانکہ مجھے معلوم ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ کیا چیز انہیں رلا رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میں اپنی امت کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
میں ضرور ان کو راضی کر دوں گا، یعنی میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دوں گا۔ یہ 3 انبیاء اور ان کے 3 اقوال ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے انہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بھی تیرا معاملہ ہے، تو بہتر حکمت رکھتا ہے، تو زبردست ہے، تیرا اختیار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، یعنی ان کی تو مغفرت ہے، ان کو تو بخش دے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تیری مرضی، تو عذاب دے دے تو عذاب دے، تو غفور الرحیم ہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کیسی تھی، ان کو ان کی اپنی امت سے محبت کیسی تھی کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے اور روتے جاتے، پڑھتے جاتے اور روتے جاتے، اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے جاتے، امتی 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 امتی۔ کیسی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے بارے میں، اور کس طرح انہوں نے جان، جسے کہتے ہیں نا جان مار کے ہم تک دین پہنچایا۔ اور پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ جس جس شخصیت نے، جس ہستی نے ہمارے لیے اس وقت رو رو کے دعائیں کی، جس کو ہماری آخرت کی اتنی فکر تھی کہ نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا ہوش تھا، جو اس وقت بھی ہمارے لیے روتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، ہلاک کر ڈالیں گے، اتنا آپ کو غم ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے قرآن پر۔ اور خود ہم جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بارے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ یہ وہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا منہ لے کے جائیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے؟ ابھی تو ہم بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، اور حوض کوثر پہ پانی پئیں گے آپ کے ہاتھ کا، اور آپ کے ساتھ آپ ہم جو ہے وہ یہ ہوگا اور وہ اور یہ اور وہ۔ بندہ اپنی کرتوت تو دیکھے پہلے، ذرا ہم غور تو کریں اپنے اوپر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ قرآن تو تم پڑھتے تھے، یاد تو تم نے کر لیا، اس کو خوبصورت جلدان میں سجا بنا کے رکھ بھی دیا، سونے کے پانیوں سے لکھ بھی دیا، سب کچھ کر دیا، ظاہری افعال اعمال بھی کر لیے، لیکن تمہارے اندر کا خلوص کدھر تھا؟ جب تمہیں آسان لگتا تھا تو تم عمل کرتے تھے قرآن پر، اور جب تمہیں مشکل لگتا تھا تو تم چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ یہ سکھایا تھا میں نے تمہیں، اس لیے تمہارے لیے میں راتوں کو رو رو کے دعائیں کرتا تھا، یہ تھی تمہاری محبت مجھ سے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی حجت جو ہم پیش کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ وہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو سارا کچھ پہنچا دیا تھا، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات پر کہا کہ کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہم اس پر گواہی دیتے، ہم نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس پر گواہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے ان تک دین پہنچا دیا۔ پھر ہم وہ دین کہاں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے؟ وہ دین کی روح کہاں ہے؟ وہ چلتے پھرتے قرآن کہاں ہے؟ وہ صحابہ اکرام جیسے مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ فخر کرے، یا اللہ یہ وہ بندیاں ہیں تیری میری امت میں سے جنہوں نے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھا، جنہوں نے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ
اب اس وقت جب کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو اس نہج پر پالا، انہوں نے اپنے پیاروں کو تیرے دین کا علم پہنچایا، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور لوگوں تک تیرے دین کو پہنچایا، اور اسی طرح پہنچایا جیسا دین نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری جان ان پر قربان، کہ وہ ہم پر فخر کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ، اور انسان کا جھوٹ کیا ہے؟ مثلاً ایک تو یہ جو وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی دوسروں کے خوف سے یا دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے فیس سیونگ کرنے کے لیے۔ ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل معاملے کو چھپا دیتا ہے، جیسے علماء یہود نے کیا تھا، اصل دین کو چھپا دیا۔ اور ایک جھوٹ پھر اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے خود فریبی میں مبتلا ہونا، یعنی خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہنا آخرت کے متعلق، یا ایسے عقیدے بنا لینا جس سے انسان اس بات میں مطمئن رہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، قیامت کے دن بخشش تو میری ہی ہے۔ تو قیامت کے دن جھوٹ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ انسان کا سچ اس کو فائدہ دے گا۔ اور سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے، اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جو توحید پر ایمان رکھتے تھے، پھر جو لوگوں کی خشیت نہیں، لوگوں کی محبت نہیں، ان کی خوشنودی نہیں، بلکہ اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، جن کے اعمال میں سچائی تھی، جن کے قول میں فعل میں سچائی تھی، جو ریاکاری نہیں کرتے تھے، جو دکھاوا نہیں کرتے تھے، جو سیلف کریٹڈ دین لے کے نہیں چل رہے تھے، بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کو ان کا وہ حق اور وہ سچ اس دن فائدہ دے گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اس دنیا میں رضیت باللہ ربن والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ سے راضی کون ہوتے ہیں؟ جو اس دنیا میں بھی اللہ سے راضی تھے، اللہ کی رضا میں راضی تھے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کے دنیا میں کیے گئے افعال اور اعمال کی وجہ سے ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے، یہی تو وہ جیت ہے جس کے لیے دوڑ لگانی ہے، یہی جیت کا مارک ہے۔ کیا؟ کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی جنت کے لیے، اس کامیابی کے لیے ہی تو ہم نے دوڑ لگانی ہے، زندگی گزارنی ہے، اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ احسن اعمال کر کے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل مالک اللہ ہے، اصل رب اللہ ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کی بادشاہت میں شامل نہیں ہو سکتی، کوئی مخلوق اللہ کی قدرت پر اثر انگیز نہیں ہو سکتی۔
کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتی، کوئی اس کی حقوق، اس کی افعال، اس کی صفات، اس کی ذات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب کو اس ایک خالق نے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے خالق کی برابری مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور جو لوگ دین میں غلو کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات میں یا اس کی ذات میں شامل کر دیتے ہیں، وہ بہت بڑا شرک کرتے ہیں۔ اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے الا یہ کہ انسان اس سے توبہ کر کے اس دنیا سے جائے۔ اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سو اس بات پر ایمان لانا کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تمام کی تمام بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہ الملیک المقتدر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے ساتھ اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم نافع عطا کرے، اپنی معرفت عطا کرے، ہمیں وہ خشیت عطا کرے جس سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کرتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے جائیں، اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔